अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दत लम्स के लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं तो देखते हैं क्या हुनैंजा अब इसको माफ़ कर देगी, क्या उनके अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं। तो चलते हैं। आज की एपिसोड वैसे भी बहुत रोमांटिक होने जा रही है आशिर और नूरैन के हवाले से। तो चलते हैं, हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। कुछ ही देर में गाड़ी एक खूबसूरत महलनुमा बंगले के सामने आकर रुकी। आशिर अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलता नूर के सामने अपने हाथ फैलाए खड़ा उसकी पेशकदमी का इंतज़ार कर रहा था। नूर उसकी मदद से बाहर निकली और आशिर सुल्तान के हमकदम चलती हुई पैलेस के दरवाजे पर आ रुकी। इफ़त बेगम ने नूर के दाखिल होने से पहले थोड़ा सा तेल गिराया, जो उनके ख़ानदानी रस्म मानी जाती है। इस सब के बाद बड़ों के मुताबिक एक और रस्म हुई जिसमें दूध में अंगूठी ढूंढनी थी, और जिसने पहले अंगूठी ढूंढ ली उसी की जीत थी कि वही सारी ज़िंदगी दूसरे पर अपना हुक्म चलाएगा। नूरैन अपना आशिर और ट्विस्टर सोफे पर बरजमान थे जब मुलाजिम वहाँ एक खूबसूरत सा बाउल लाए जिसमें दूध के साथ गुलाब की पंखड़ियाँ भी मौजूद थीं। आशिर की दूर की कज़न ने अंगूठी बाउल में डाली और उन्हें ढूंढने का कहा। आशिर ने नूर की तरफ देखा जो शर्म के मारे उसे ही देख रही थी। नूर आशिर ने सरगोशी भरी आवाज़ में नूर का नाम लिया, जिस पर नूर ने आशिर की तरफ देखा जो उसे एक आंख विंग कर रहा था, और जिस पर नूर ने हड़बड़ा कर सब की तरफ देखा जो उनकी जानिब मतवज्जो नहीं थे। चलें देखते हैं आप में से कौन जीता है, एक कज़न ने पुरजोश लहजे में कहा। दोनों ने बाउल में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने में मसरूफ हो गए। अचानक ही नूर को महसूस हुआ कि आशिर ने उसका हाथ पकड़ लिया, और जिस पर नूर ने हल्की सी मज़ाहमत की जो बेकार साबित हुई। नूर ने उसकी चालाकी समझते हुए आशिर के हाथ पर बारीक सी चुटकी काटी, जिस पर दोनों का कोई असर नहीं हुआ। नूर आंखों से ही इल्तिजा करने लगी, पर जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आए। आखिरकार आशिर ने नूर को तंग करना बंद किया, क्योंकि नूर की शक्ल रोने वाली हो चुकी थी। क्या हुआ भाभी, अभी तक नहीं मिला क्या? इनकी कज़न में से किसी एक ने शरारती अंदाज में कहा, जिस पर नूर शर्म से सुर्ख हुई और आशिर को घूरने की नाकाम कोशिश करने लगी। आशिर के हाथ छोड़ते ही नूर ने अंगूठी ढूंढी जो उसे फौरन मिल गई। नूर ने बाउल से हाथ बाहर निकाला तो सब कज़न्स ने खुशी के मारे होटिंग शुरू कर दी। आशिर ने नूर के चेहरे पर खुशी की झलक देखी तो अब बच्चियों, भाभी को आशिर भाई के रूम में ले चलो। इफ़त बेगम ने नूर की थकन से चूर हालत देखकर कहा, और आशिर की क्लास लगाने में बिजी थी जो कब से नूर को परेशान कर रहा था। नूर इसकी हरकतों से शर्माती हो जाती अपना पहलू बचा रही थी, और वो जो चालाक शख्स किसी सूरत में होने नहीं दे रहा था और उसकी सूरत में ज़्यादा शरीर साबित हुआ था। आशिर सुल्तान एक अलग ही अंदाज़ मोहब्बत था उसका जो नूरुल ऐन का असीर कर रहा था, और उसके हाथ थामने पर नूरुल ऐन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला। सर, वो जो उस वक्त हुनैंजा की तरफ देखने में मसरूफ़ था अपनी सेक्रेटरी की आवाज़ पर चौंका। को तस्वीर से नजरें हटाते उसकी तरफ देखकर कहा, जबकि उसकी आंखों में सुर्खी को देखते ही मुकाबिल के हल्क तर गया। सर, कल आपकी जर्मनी वाले क्लाइंट से मीटिंग है। सही, तुम जाओ, अब मुझे डिस्टर्ब न करना। सेक्रेटरी के जाते ही वो वापस अपने साहब का मशगले में मसरूफ हो गया। हनी मेरी जान, वापस आ जाओ। मैं तो हूँ ही बुरा, लेकिन तुम तो अच्छी हो ना, मुझसे प्यार करती हो ना। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, तुम्हारी दूरी मुझे खोखला कर देगी। अब अगर अब भी तुम ना मिली तो तुम्हारा आबिस मर जाएगा। उसकी तस्वीर को मुसलसल चुमते उस वक्त कोई दीवाना लग रहा था, और उसकी तस्वीर देखकर कोई भी कह सकता था कि ये एक मरीज़ है। हाँ, ये मरीज़ ही तो था, हुनैंजा मिकाइल के इश्क का मरीज़। इसको इश्क हुनैंजा मिकाइल के इश्क की आ लगी थी, जिसका इलाज सिर्फ उसका दीदार था। हुनैंजा को उसके दूर हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका था। अपने एक्सीडेंट के 2 माह बाद उसकी टांग से प्लास्टर उतरा था, और तब तक कोई रात उसको सुकून से नींद मुयस्सर न आई थी। हर दिन हर रात उस दुश्मन जाना की कमी ने उसको रुलाया था। पाकिस्तान के हर कोने में उसने हनी को ढूंढा था, लेकिन उसने नहीं मिलना था और ना ही मिली थी। और आज अपने बाबा की मुसलसल इकरार पर वो मीटिंग के लिए जर्मनी आया था। इसके हिजरे इस मगरूर शहजादे के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ये हिजर कितना जानलेवा था, कोई आबिद सुल्तान से पूछता। अचानक ही कमरे की खामोशी को आबिद सुल्तान की सिसियों की आवाज़ ने तोड़ा, जो आज भी हुनैंजा मिकाइल की याद में दर्द की हाक छान रहा था। आज आबिद सुल्तान को आए 2 दिन हो गए थे। वो किसी भी तरह इस अज़ियत से जान छुड़वाना चाहता था जो सिर्फ हुनैंजा मिकाइल की कुर्बत की दूरी दूर कर सकती थी, जिसको अहूद अपने हाथ से खो बैठा था, और अब पछतावे के अलावा कुछ भी इसके हाथ नहीं लगा था। सारी ज़िंदगी दूसरों को अपने इशारों पर नचाने वाले आबिद सुल्तान बेबसी की दास्तान बना
منیزہ میکائل کا سونپا ہجر کاٹ رہا تھا جو دن بدن اس کے سینے میں بھڑکتی آگ کا حوالہ بنا رہی تھی۔ ہنی میری جان پلیز واپس آ جاؤ، تمہارے بنا نہیں جی سکتا، درد سے دل پھٹ جائے گا، جانم دعا کرو کہیں بس تمہارا عابس تمہیں ڈھونڈ لیں، ورنہ میری موت کی حقیقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگی یہ تمہارے عابس کا وعدہ ہے۔ بے ساختہ عابس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اسے اس وقت کی نوعیت کا اندازہ ہوا تو جلدی فریش ہونے چل دیا۔ بس عابس ریڈی ہو کر باہر آیا اور کوٹ پہن کر آفس کے لیے نکلا، اور اس وقت وہ گرے اور بلیک فورتھ پیس میں اپنی شاہانہ چال چلتا کسی کا دل بھی لبھا سکتا تھا، پر وہ تو جیسے ساری دنیا کی خوشیاں خود پر حرام کر چکا تھا۔ عابس ڈرائیور کے دروازے کھولنے پر گاڑی میں آ بیٹھا۔ عابس اور آہل آج ایک ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے لیے ہوٹل میں پہنچے۔ عابس کا کوئی موڈ نہیں تھا، پر آہل کو فورس کرنے پر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا آیا۔ مسٹر راہل اینڈ مسٹر عابس، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آئے میٹنگ شروع کی جائے۔ وہاں عابس نے سنجیدگی سے میٹنگ مکمل کی اور اپنی تجاویز پیش کی۔ سبھی عابس کی ذہانت کے متعارف ہوئے تھے اور بہت کم وقت میں عابس نے اپنے بزنس کو اونچائیوں پر پہنچا کر ترقی کی کئی منازل طے کی تھی۔ عابس کے آئیڈیاز اور پریزنٹیشن کی وجہ سے ڈیل عابس کی کمپنی کو ہی ملی تھی۔ آہل اس کے لیے بے حد خوش تھا، پر عابس چہرے کے ہر تاثر سے عاری تھا۔ آج عابس کا پہلا اور آخری دن تھا جرمنی میں، اور اس سب کے بعد عابس کو دوبارہ وہیں کی ہاک چھاننی تھی جہاں اس نے اپنی ہنی کو کھو دیا تھا۔ وہ دن رات خود کو بس اپنے بزنس میں ہی بیزی رکھنا چاہتا تھا اور اپنی ہنی کو ڈھونڈنا تھا۔ واپس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے عابس نے بیزاری سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ عابس کی نظر جو ہی سڑک کی طرف پڑی تو اسے لگا کہ جیسے وقت رک گیا اور دل دھک دھک جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سامنے موجود فلائٹ کے ٹیرس پر حنیزہ موجود ہو، لیکن اسے یہ بس ایک وہم معلوم ہوا جو ہر بار کی طرح اپنی ہنی کی پرچھائی نظر آتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ لگاتے ہی وہ پرچھائی ہوا میں غائب ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹیرس پر موجود اپنا چہرہ موڑا تو عابس اپنے ارد گرد موجود ہر چیز ساکت ہوتی ہوئی محسوس کی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا۔ سامنے موجود ہستی کوئی اور نہیں، اس کی ہنی ہی تھی۔ حنیزہ عابس کے رگوں میں خون کی گردش کرنے والی لڑکی، جس کے پیچھے وہ 1 سال سے خوار ہو رہا تھا، اور ملی بھی تو وہاں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور گاڑی روکو، عابس نے چلانے کے انداز میں ڈرائیور کو حکم دیا، جس پر ڈرائیور نے ہڑبڑی میں گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا ہوا سر، کیا ہوا؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ڈرائیور نے چچکتے ہوئے کہا تو عابس جو دیوانہ وار حنیزہ کو دیکھ رہا تھا سرخ آنکھوں سے ڈرائیور کو گھورا، اور یہ جو سامنے گھر ہے اس کے بارے میں مجھے تمام معلومات حاصل کرنی ہیں، اور یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی بھی طرح صرف 1 گھنٹے میں مجھے تمام معلومات دو۔ عابس نے لہو کی مانند سرخ آنکھوں میں ڈرائیور کو حکم دیا۔ جی سر، بس ابھی معلوم کرتا ہوں۔ ڈرائیور نے فوراً عابس کی تاکید میں سر اثبات میں ہلایا، اور پھر مجھے یہاں موجود پارک میں اتار دو۔ اگر آہل میرا پوچھے تو کہنا کہ میں کسی کے دوست کے پاس گئے ہیں۔ عابس کی بات پر ڈرائیور نے درستگی سے سر ہلایا، اور عابس گاڑی سے نکل کر وہاں فوراً موجود ایک گارڈن کے بینچ پر بیٹھ گیا، جہاں سے وہ حنیزہ میکائل کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ عابس کو اتنی دور سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ حنیزہ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے اور چہرے پر صدیوں کی تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ حنیزہ پارک میں موجود بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس حنیزہ کی کہ وہ بھی اور اس کا آبی ایک نامور خوشگوار زندگی گزاریں، لیکن اس ننھی سی جان کو اس آبی کے نہ کردہ گناہ کی سزا دی تھی۔ جس محبت پر مان تھا سب چکنا چور تھا، اس کا دل توڑ دیا، اور نازک جان اتنی کم عمری میں بھی یہ سب برداشت کر گئی، لیکن اب مزید ہمت نہیں تھی اس میں۔ کاش آپ ایسا نہ کرتے تو آج ہم ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ حنیزہ کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، جو پارک میں موجود عابس کے لیے ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ اس کی ہنی اس سے دور ہو کر بھی اذیت میں مبتلا ہے۔ بہت جلد ہنی تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا اور اپنی ہر غلطی کی معافی مانگوں گا، چاہیے اس سب کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا، مجھے خود بھی اذیت میں مبتلا کرنا پڑے، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم جو سزا دو گی وہ سب منظور ہے، لیکن ایک بار ہنی مان جاؤ، پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ عابس نے ایک عزم کے ساتھ حنیزہ کو دیکھ کر کہا، جو اب ٹیرس سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ اب عابس کو بھی وہاں سے کھڑا ہونا فضول لگا، کیونکہ اس کا سکون تو اندر چلا گیا تھا۔ عابس کو آہل کی کال آئی تو وہ آفس آئے کچھ پوائنٹس کو مطالعہ کرنے لگا۔ اور کرنا ہے، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی لے کر آیا اور عابس واپس چل دیا۔ بہت جلد تمہیں واپس لے جاؤں گا ہنی، لیکن اس بار صرف تمہاری مرضی سے، کسی قسم کی وہ زبردستی کے بغیر نہیں۔ بابا کدھر ہیں؟ آپ ابھی تک نہیں آئے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن بابا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ جی ٹھیک ہے، جی کھا لیا کھانا میں نے، اور دوائی بھی لے لی ہے۔ اوکے، میں اپنا خیال رکھیے گا۔ حنیزہ جو پچھلے 1 سال سے جرمنی میں
رہ رہی تھی، لیکن کبھی بھی اس کے بابا حنیزہ کو رات کے وقت اکیلا نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ ہر رات حنیزہ کو حابس کے بارے میں طرح طرح کے خواب آتے تھے جن سے وہ ڈر جاتی تھی۔ آبی کاش اس وقت آگے حنیزہ کچھ بھی بول سکی اور بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آبس رات کے اندھیرے میں فلیٹ کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ آج میکائل صاحب کی ساری روٹین کے بارے میں پتہ کر چکا تھا۔ حنیزہ میکائل صاحب کے لیے ہمیشہ کیز ڈور کے نیچے ہی رکھتی تھی اور جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آبس دروازہ لاک دیکھ کر کھڑکی سے فلیٹ میں کود گیا اور جسے لاک لگانا یاد نہیں رہا۔ جسے لاک لگانا آج حنیزہ کو یاد نہیں رہا اور وہ کھڑکی کھلی رہ گئی۔ آبس فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ کھڑکی کے کھلنے کی آواز پر حنیزہ اور ڈر کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ حنیزہ نے اپنے ارد گرد جانی پہچانی کلون کی خوشبو محسوس کی تو سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی۔ حنیزہ فلائٹ میں کسی موجودگی کی محسوس کر چکی تھی جو بڑی فرصت سے اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے اندر آتے ہی اسے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حنیزہ اندھیرے سے کس قدر خوف زدہ ہوتی ہے۔ وہ صوفے کے پاس آتا ہے، اسے جیسے کسی احساس سے روشناس کرانا چاہتا تھا جو کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اسے دل کو تسلی دینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، اور ابھی روشنی ہو جائے گی۔ اب اس کا روم اپنی محبت کو دیکھتا رب کا شکر گزار تھا۔ اس میں اپنی ہنی کو دیکھنے میں ایک نئی طاقت کی صلاحیت کر گئی تھی۔ اسے دیکھتا وہ پورے 1 سال کی تشنگی مٹانا چاہتا تھا۔ اپنے پاس کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتے وہ چیخنے لگتی کہ آبس اس کے چیخنے پر ہڑبڑاتا ہوا اس کو کھینچ کر کھڑا کرتا، اسے ساتھ لگاتا، اس کی آواز حلق میں ہی دبا دیتا، لیکن حنیزہ ہنوز چیخنے میں مصروف تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اسے مارنے آیا ہے، جیسے اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتے ایک لڑکی کا قتل ہوا۔ ویسے جو ہی اپنی شرک سے لاتے کسی کا جانا پہچانا لمس محسوس ہوا تو وہ حواس باختہ سی ہوتی پاگلوں کی طرح ہاتھ چلاتی اسے خود سے دور کرنے لگی، پر اس بار آبس اس میں دور جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آبس نے اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک ہاتھ پر پکڑ کر خود سے اتنا قریب تر کیا کہ ایک سوئی جتنا بھی فاصلہ بھی باقی نہ رہا، اور اس کے نچلے لب کو اپنی دسترس میں لیے وہ سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ حنیزہ اپنی اس فاصلے مٹانے کے در پر تھا اور اسے ایسے ہی وہ صوفے پر گرتا اس کے اوپر ہنوز جھکا رہا، اور حنیزہ کو اب اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اب اس کو علم نہیں تھا کہ وہ اپنے پاگل پن میں حنیزہ کے جنون جو ہوا دے گیا ہے، کتنا تڑپی تھی اس بے مہر شخص کے لیے جو اس کی جنونیت کو کسی طور بھی حقدار نہیں تھا، بری طرح دھتکار چکا تھا، پر اس کا دل طلبگار تھا آج بھی اس کی چاہت کا، اس کی جنونیت کا۔ ہر لمس جیسے جلا بخش دینے والا تھا۔ محبتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، نفرتیں بھی سب بلا دیتی ہیں تو محبت میں زندگی لٹا دیتی ہے۔ آبس کے حنیزہ پر جھکا دینے سے اس کی سانسیں سینے میں ہی کہیں دبنے لگی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد کی ہوا آبس سلطان کی قید میں محسوس ہوئی تھی۔ آبس کی اپنی سانسیں ناہموار ہونے پر حنیزہ دور سے ہوتا اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھنے لگا جو اپنی سانسوں کی روانی درست کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آبس حنیزہ کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھ لگا گیا، اور اس کی گرفت مجنونانہ تھی اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی ہنی کو اپنی باہوں میں لیتا اس دنیا سے غافل ہو جانا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کا بہت اہم وقت وہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ حنیزہ ہوش میں آتی اسے خود سے دور کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما میرے قریب نہیں آنا پلیز، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ حنیزہ روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتی ہے، اسے انگاروں پر لٹا گئی۔ آبس اسے وحشت زدہ سا دیکھتا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ حنیزہ کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ رہا تھا، کیسے وہ معصوم پچھلے 2 سالوں سے اس کی محبت کی سزا کاٹ رہی تھی اور ابھی تک کاٹ رہی ہے، لیکن اب اس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب آ رہا تھا اور اسے اپنے بیچ کے فاصلے کو ختم کرنا تھا۔ پر حنیزہ کی دل کی کیفیت اور اس کی دماغی قوت، آبس کی آنکھیں بے بسی سے نم ہونے لگی۔ آبس حنیزہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا اسے ششدر کر گیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، آنکھوں میں نظر آتی تڑپ حنیزہ کو پل بھر میں حیران کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری زندگی میں نے اپنے کمزور لمحوں کا سہارا نہیں بنایا، ہر پل تمہیں اذیت دی، تمہیں اس وقت تنہا چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ صرف میری وجہ سے میں نے اپنے بچے کو کھو دیا، میرا سب کچھ میری نادانیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں مر جاؤں گا ہنی، پچھلے 1 سال سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، جانا معاف کر دو اپنے عشق کے لیے، اپنے آبس کو معاف کر دو۔ آبس بولتے ہوئے رو پڑا۔ حنیزہ کی تڑپ نے اس کے جیسے جسم میں ساری جان نچوڑ لی تھی۔ یہ وہ مغرور آبس سلطان تو نہ تھا جو لوگوں کو اپنے پیروں تلے روندنا جانتا تھا، یہ تو حنیزہ میکائل کی عشق میں ڈوبا ہوا اس کی محبت تھا۔
اب اس کے آنسو ہنیزہ کے دل پر گر رہے تھے اور اس کی تڑپ، اس کی اذیت ہنیزہ کے دل میں سوئی ہوئی تھی، محبت جگا رہی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ گزرے پل یاد کر کے دل پر پتھر رکھ چکی تھی۔ اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کو ٹھکرا کر شکرانے نعمت سے انکار کروں، لیکن میں خود کے ساتھ بیتے وہ اذیت بھرے لمحے نہیں بھول سکتی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن آپ کی محبت اور آپ کا یہ پیار مجھے نہیں چاہیے۔ میں اس قدر کرتے ہوئے آپ کے جذبات مجروح نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے بابا کی میری بات مان لیں اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں۔ ہنیزہ اس کے سامنے اپنی شرط رکھتے جا رہی تھی۔ قریب نہیں آئیے گا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنائیں گے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ ہنیزہ مت کرو ایسا، میں مر جاؤں گا۔ میں تم سے دور رہتے ہوئے میری محبت، میرے ساتھ محبت، تمہارا ساتھ، تمہاری محبت، تمہاری چاہت چاہتی ہے۔ میری تکلیف دوری مت کرو۔ کس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت جو آپ خود اس انتقام کے چلتے ختم کر چکے ہیں۔ ہنیزہ کے الفاظ عابس کی جان نکال چکے تھے۔ مجرم ہوں تمہارا، مانتا ہوں، خطا کار ہوں، جو سزا دوگی قبول ہے، لیکن دوری کا عذاب مت دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، ساکی کب تک میں ہانے کے پاس رہ کر پیاسا رہ سکتا ہے؟ اسی اذیت تو نہ دو مجھے، میری ایک ہی شرط ہے، اگر آپ منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، مجھے سب منظور ہے، جو تم کہو گی وہی کروں گا، سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں گا، بس تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں بہت جلد اپنی زندگی کو واپس حاصل کر لوں گا۔ میں انشاءاللہ اپنی محبت میں تمہارا دل اپنی طرف مائل کر لوں گا۔ ہنیزہ میکائل صاحب کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، اس لیے اب انہوں نے سب کچھ ہنیزہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہنیزہ اپنے سارے فیصلے خود کرے، اور ہنیزہ نے اب اس کے ساتھ کیے اپنے معاہدے کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی تھے۔ عابس سلطان جو کہ کا گھمنڈ ہنیزہ میکائل کی بے روحی ختم کر چکی تھی، لیکن ہنیزہ میکائل کا پتھر دل آج بھی ویسے ہی تھا۔ گزرتے ایک سال میں عابس نے پل پل ہنیزہ کا خیال رکھا تھا۔ اس نے ہنیزہ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ اس خوشیوں میں نور اور عاشر کے گھر آنے کی وجہ سے گھر کی رونق کو چار چاند لگا چکے تھے۔ عاشر اور نور کی زندگی بھی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن ہنیزہ اپنی زندگی میں واپس آ رہی تھی اور ہنیزہ کا دماغی اور ذہنی سکون بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ عاشر اور نور کے گھر آنے والے مہمان نے سب کی خوشیاں دوبالا کر دی تھی۔ عاشر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس نے سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیں۔ عاشر اور نور ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ عفت بیگم اور افرال صاحب بھی اپنے بچوں کی خوشی میں خوشحال دیکھتے پرسکون تھے۔ عاشر کی بیٹی سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ کل سے ہنیزہ کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی تھی، جسے نور کچھ اور انعام دے بیٹھی تھی۔ ہنیزہ، یار لگتا ہے گڈ نیوز ہے۔ نور جو ہنیزہ کو کچن سے بھاگتے دیکھ چکی تھی، فوری پوچھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے نہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس، بلکہ میں ابھی سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں لے کر جائے۔ نور بس کرو، ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ریلیشن بنانا چاہتی ہوں۔ ہنیزہ نور کے اچانک سوالوں پر ارد گرد دیکھتی ہوئی سٹپٹا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کو اس بابت معلوم ہو۔ ہنیزہ کی بات سن کر نور تو ساکت رہ چکی تھی۔ تم کیا کہو؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تم کیسے کر سکتی ہو اب اس کے ساتھ ایسا؟ وہ بیچارہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تم مانا کہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن وہ اب تم سے کب تک معافی مانگتا رہے؟ ہاں تو کر چکی ہوں نا، معاف اب کیا کروں؟ جو اب سب چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ ہنیزہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ ہنیزہ میری جان، تم غلط کر رہی ہو۔ اتنے مقدس رشتے کو تم صرف بدگمانی کے نظر کر رہی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور پیارا رشتہ ہے۔ تم کیوں اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو؟ تم یاد کرو، یہ وہی عابس ہے جسے تم بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یاد کرو پل وہ، اگر تم اپنی زندگی میں عابس کا انتقام نکال دو تو وہ تمہاری محبت، تمہارا عشق، تمہارا جنون ہے۔ پلیز تم عابس بھائی کو معاف کر دو اور اپنی ازدواجی زندگی کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، اس سے یہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نور کی بات سن کر ہنیزہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتی، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا نور، میں نے بس عابس کو بے انتہا چاہا، لیکن اس کا دیا ہوا دھوکہ مجھے پاگل کر گیا۔ نور، میں اذیت نہیں بھول پائی، میں بہت گڑ گڑائی تھی، بھیک مانگی تھی اپنی محبت کی، لیکن وہ جاتے جاتے میری جینے کی وجہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہنیزہ روتے ہوئے بولی تھی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میری جان، دل بڑا کرو، یقین سے کہہ سکتی ہوں تم عابس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔
مت ترساؤ اسے، اگر تم اس طرح چاہو گی تو تم اس میں کیا فرق رہے گا؟ محبت ہے وہ تمہاری، محبتیں بھلائی نہیں چاہتی، اب اس کا عشق بن چکی ہیں، تم یار سمجھو اس بات کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو چکے۔ حنیزہ بھی نور کی باتوں پر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو 2 سال سے اس کے قرب کے لیے تڑپ رہا ہے، کیا اب اس کے ضبط کا مزید امتحان لینا صحیح ہے؟ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ پہلی بار دل کی وہی تال سنی تھی، وہ برسوں میں جو عابد سلطان کو دیکھ کر چلتی تھی۔ حنیزہ اندر سے آتے عابد کو محویت سے تکنے لگی تھی۔ گرے شرٹ، نیوی بلو پینٹ میں وہ اس وقت بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا اور پرکشش، کسی ریاست کے شہزادے کی طرح۔ وہ شہزادہ ہی التوا تھا، حنیزہ میکائل کا شہزادہ۔ عابد نے آتے عفت بیگم کو سلام کیا اور نور نے حنیزہ کو لے کر پیار کرنے لگا۔ عاشر نے حنیزہ کا نام لے کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر اس کو پیار کرنے لگ گیا۔ اپنی بیٹی کا نام حنزلہ رکھا تھا اور جو بے حد خوبصورت نین نقوش کی مالک تھی۔ عابد سے بھی وہ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ حنیزہ کو احساس ہوا تھا کہ ماں جیسے احساس سے عابد کو محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ کس قدر چاہت تھی عابد کی نظروں میں حنزلہ کے لیے۔ حنیزہ پر وہ عظیم سی اپنی روح کی جانب بڑھ گئی۔ عابد کافی دیر حنزلہ سے کھیلتا رہا اور پھر فریش ہونے کی غرض سے سیدھا روم میں چلا آیا۔ عابد نے روم میں قدم رکھا تو پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عابد نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا جب پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے ساتھ عابد کو چوڑیوں کی کھنک سی سنائی دی۔ دل میں گدگدی سی ہوئی کہ کاش اس کی ہنی ہو۔ عابد نے جو ہی اپنا رخ دروازے کی جانب کیا تو نظریں سامنے نظر آتے منظر پر ساکت سی گئی تھی، جہاں حنیزہ پوری سجی اس کے دل کا قرار لوٹ گئی۔ حنیزہ میرون ساڑی، بلو بلیک بلاؤز اور جس کے سلیپس فل کمر پر باندھ کر، سموکی آئیز، بلڈ لپسٹک پر سجے نازک سے ہونٹ، حنیزہ اس وقت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عابد بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ روم کے معنی خیز ماحول میں صرف عابد اور حنیزہ کی سانسیں گونج رہی تھی۔ تبھی میوزک سسٹم میں گانا پلے ہوا۔ حنیزہ دھیمے قدم اٹھاتی عابد کی جانب چلی آئی۔ لگ جا گلے، پھر یہ حسین رات ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے۔ حنیزہ عابد کے گلے میں بازو ڈالے دھیمے دھیمے سے اس کے قریب سے اس کے ہولے ہولے اس کو اپنے حصار میں لے رہا تھا اور دونوں کی گنگنانے لگی۔ عابد نے بے ساختہ ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹائے۔ ہم کو ملی ہیں آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے دیکھ لیجئے ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے۔ حنیزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عابد اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے جیسے اپنے دیے درد کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ عابد کے لب بڑی بے چینی سے حنیزہ کی آنکھوں میں آتے آنسو جڑ رہے تھے۔ حنیزہ کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی جب حنیزہ عابد اپنے پشت پر محسوس ہوا۔ عابد کے ہر لمس میں شدت تھی اور اس ہر لمس کی شدت سے اس تڑپ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں واپس لوٹانے کے لیے، مجھے اپنا آپ سونپنے کے لیے، میری جان۔ عابد حنیزہ کو تھامے خود کو مزید قریب کیا، اپنے دل کی بات کہتا اس کے لبوں کے جام سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ وجود جیسے سالوں کے بعد سکون کی لہر محسوس ہوئی۔ عابد کا ایک ہاتھ حنیزہ کے بالوں میں گردش کر رہا تھا، دوسرا اس کی گردن کے گرد لپٹا۔ حنیزہ اس کی شدت اور جنون سے بری طرح گھبرا رہی تھی، لیکن اس بار خود کو عابد سے دور نہیں کیا تھا بلکہ اپنی باہوں اس کے گلے میں ڈالے اسے حق دیا تھا کہ وہ سمیٹ لے اس کے بکھرے وجود کو، کرچی ہوئے دل کو۔ عابد کے ہاتھ حنیزہ کی ڈوریوں سے الجھتے اسے توڑ چکے تھے، حنیزہ کو بے باک کر چکے تھے۔ بے حد حیا نے آن گھیرا، وہ فوراً عابد سے دور ہوتی، اتنی ہی تیزی سے عابد اسے قریب کرتا اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا۔ حنیزہ آنے والے لمحات سے گھبراتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ عابد کی انگلیاں حنیزہ کی انگلیوں میں الجھتی مزید بہکا گئیں۔ عابد حنیزہ کے ہلتے کپکپاتے لبوں پر ایک بار پھر سے جھکا اور اپنی محبت جتانے لگا۔ انداز اس بار بے حد نرم تھا، جیسے کوئی پھول ہو۔ عابد کے لب حنیزہ کے ہونٹوں سے جدا کرتے ہی اس کی گردن پر اپنے لفظ چھوڑتے اسے بے بس کر گئے تھے۔ رات بھر حنیزہ ہر بادل برسات کی طرح اپنے محبت برساتا رہا۔ حنیزہ نے عابد کو معاف کر کے ثابت کیا کہ عورت کتنی بھی معصوم ہو، خود کے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی معاف نہیں کرتی۔ لیکن عابد کی شدت بھرے لمس نے حنیزہ کی دنیا بھلا دی اور آنے والی صبح دونوں کے لیے خوشیوں بھری زندگی کی سوغات تھی، جو دونوں کے ساتھ ہی
دونوں نے کھویا تھا اور اس سے زیادہ رب نے عطا کر دیا۔ کبھی کبھی کسی کو محبت احساس دلانے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اور اس اپنے آپ میں حنیزہ اور عابس کی جنونیت بھری داستان میں جیت حنیزہ کی محبت کو جو ملی تھی تو شکست عابس سلطان کے انتقام نے پائی تھی۔ السلام علیکم لسنرز،